अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मुजरिमों से डील या मुफाहमत, कौम से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, अपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। नून लीग माफिया की तरह काम कर रही है। माफिया नून लीग ने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ बयानिए पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हुकूमत के अच्छे काम भी उजागर करें। तरक्की के असरात जल्द आवाम को मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शहजाद अकबर इससे बेहतर डिलीवर कर सकते थे लेकिन नहीं किया। शहजाद अकबर जाना चाहते थे। माफिया के खिलाफ उनका काम काबिल तारीफ है। इस्तीफ़ा दिया नहीं, लिया गया। शहजाद अकबर के फारिग होने की अंदरूनी कहानी। शहजाद अकबर के इस्तीफ़े की वजह वज़ीर आज़म की नाराज़ी बनी। ज़राए ने बताया, कुछ रोज़ कबल शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी गईं। शहजाद अकबर ने जो तफसीलात वज़ीर आज़म को दी वो नामुकम्मल थीं। वज़ीर आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग और दस्तावेज़ात में वाज़ेह फ़र्क था। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर पर इजहार नाराज़ी किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा देने का कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर की जगह मुशीर बराए एहतसाब के लिए 2 नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। एक नैब के साबिक़ अफसर हैं। एहतसाब और दाखिला उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भेज दिया है। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पार्टी से मुंसलिक रहूंगा, कानूनी खिदमात देता रहूंगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की पेशगोई दुरुस्त निकली। 1 हफ्ता कबल प्रोग्राम 11th आवर में दावा किया कि शहजाद अकबर दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी जगह वज़ीर आज़म दूसरा बंदा मुंतखब कर चुके। वज़ीर आज़म देखें मुशीर किसकी गेम कैसे और क्यों खेल रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान को मोहतात रहने का मशवरा। खाफ लीग के सरबराह ने कहा, मुझे हटाए जाने और ख़तरनाक बन जाने का बयान इमरान खान के दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। पहली मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान को कह रहा हूँ, मुशीरों और सियासी तर्जुमानों की गलत एडवाइस से ख़बरदार रहें। मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें उछालते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, इमरान खान ने कल जो कहा अपोजिशन को कहा, इमरान खान चाहें तो सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पर ले आएँ। तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इदारों को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अपनी नाकामियों का बोझ इदारों पर डालने की कोशिश न करो, तुम्हें कान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। ज़हनी तौर पर इमरान खान घर जा चुके हैं। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, नून लीग ने 3-4 खवातीन को किराए पर रखा हुआ है। मरियम औरंगजेब बदतमीज़ गुलाम खातून है, उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाए तो औरत कार्ड बाहर आ जाता है। मरियम औरंगजेब की औकात पता चल जाती, मगर खातून होने पर कुछ लोगों को तरस आ गया। शहबाज गिल ने मरियम नवाज को मक्कार, झूठी और फरेबी औरत करार दे दिया। फरूख हबीब बोले, गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने वालों की हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार। हैदराबाद में किसान रैली से खिताब में कहा, बस बहुत हो गया, हमने फैसला कर लिया। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जमहूरी, आइनी और कानूनी तरीके से इमरान खान को भगाएंगे। कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत ख़त्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। किसान भूखा सोएगा तो पूरा मुल्क भूखा सोएगा। किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलेगी तो महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। कराची में पीपल्स पार्टी की किसान रैली। ख़वातीन MPAs ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गईं। रुकन असेंबली शर्मिला फारूकी कहती हैं, मैं ट्रैक्टर भी चला सकती हूँ। 23 मार्च को इस्लामाबाद आकर शौक पूरा करने। याद रखें, दहशत गर्दी का भी खतरा है
اور کورونا بھی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اپوزیشن کو پیغام، بولے عمران خان نے کہا میں اگر باہر نکلا تو خطرناک ہوں گا، اس میں کیا بڑی بات ہے، ہم سب بھی کہتے ہیں۔ گوادر اور داسو ڈیم واقعے کے تمام ملزمان گرفتار ہو چکے۔ افغانستان کے ساتھ صرف 20 کلومیٹر کی باڑ رہتی ہے۔ بلوچستان کی سرحد پر ابھی 200 کلومیٹر کی باڑ لگنا باقی ہے۔ بھارت کو ابھی افغانستان میں بہت بڑی شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی اکثریت نے عدم اعتماد کو فوری الیکشن سے مشروط کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی کے اہم رہنماؤں سے واٹس ایپ پر رائے مانگی تھی۔ اکثریت نے رائے دی محض تبدیلی نہیں بلکہ شفاف الیکشن کی ضمانت پر عدم اعتماد ہو۔ 3 رہنماؤں نے ان ہاؤس اور عدم اعتماد کی مخالفت کی، کہا ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے سارا ملبہ ہمارے اوپر آ جائے۔ 22 جنوری کو پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی نمبرز کا سوال اٹھایا گیا۔ پی ڈی ایم رہنما نے کہا کسی اتحادی نے حکومت سے علیحدگی کا اشارہ نہ دیا تو عدم اعتماد کیسے ہوگا۔ نواز کو واپس لائیں یا مقدمے کے لیے تیار ہو جائیں، حکومت کی شہباز شریف کو وارننگ، 10 دن میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دیں ورنہ آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے خط لکھ دیا، کہا عدالت نے طبی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، آپ نے نواز شریف کو واپس لانے کی تحریری یقین دہانی کرائی تھی۔ انڈرٹیکنگ کے تحت آپ نے رجسٹرار کو تسلسل سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرانا تھی۔ وفاقی کابینہ نے انڈرٹیکنگ کے خلاف ورزی پر مجھے قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کا کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے، سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں عدالت میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ قوم کا پیسہ انہوں نے کیسے لوٹا۔ شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آ گئے، 3.5 سال ہو گئے، ان سے ریکوری ضروری ہے۔ 3 بار کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرے بچوں پر پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ نواز شریف عالی شان محل میں رہتے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں میرا نہیں۔ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 26ویں روز بھی جاری۔ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں وزیر اعظم کا یہ کہنا مہنگائی سے انہیں نیند نہیں آتی مضحکہ خیز ہے۔ وزیر اعظم پریشان حال عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ وزیر اعظم سڑکوں پر آئیں یا دفتر میں بیٹھیں، عوام کے لیے خطرناک ہیں۔ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 9.75 پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے، ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر، وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا۔ شرح سود 9.75 پر برقرار رہے گی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ پچھلے 6 ماہ میں شرح سود میں 3.25 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا۔ دسمبر 2021 میں افراط زر 12.3% سے بڑھی۔ دسمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.93 بلین تک پہنچا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں ہماری گروتھ مستحکم ہے، مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ پی ایس ایل میں روڑے اٹکانے والوں نے منہ کی کھائی۔ پی ایس ایل میڈیا رائٹ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جیو اور بلٹس کمپنی کی درخواستیں مسترد۔ عدالت کے جیو کے وکیل کو افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے کی پیشکش۔ ریمارکس دیے بظاہر اس معاملے پر پیپرر رولز کا نفاذ نہیں ہوتا، پیپرر رولز پروکیورمنٹ پر لاگو ہوتے ہیں۔ بتائیں اس معاہدے میں کیا خرید و فروخت ہوئی، یہ ملکی مفاد کا معاملہ ہے، چاہتے ہیں افہام و تفہیم سے حل ہو۔ جیو کے وکیل نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب شائقین دیکھیں گے پی ایس ایل کی کوریج اے اسپورٹس اور پی ٹی وی پر براہ راست۔ کیس میں اے آر وائی کی پیروی بیرسٹر اعتزاز احسن اور بیرسٹر شاہد سعید نے کی۔ اے آر وائی نے 4 ارب 35 کروڑ اور جیو نے 3 ارب 74 کروڑ کی بولی لگائی۔ اگر جیو کو بڈ مل جاتی تو قومی خزانے کو 60 کروڑ کا نقصان ہوتا۔ جیو اپنے ٹی وی اور اخبار میں بہت پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جیو کو معاہدہ ملتا تو سب ٹھیک، اے آر وائی کو ملا تو غیر قانونی ہو گیا۔ اے آر وائی کے وکیل اعتزاز احسن کہتے ہیں جیو نے جوائنٹ وینچر میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ بلٹس کمپنی 4 ماہ تک سوئی رہی۔ جب ہائی کورٹ نے جیو کی درخواست مسترد کی تو بلٹس کمپنی نے کیس کر دیا۔ جیو کہتا ہے کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔
جیو نے انٹرنیشنل اور لوکل ایونٹس کے لیے دلچسپی ظاہر ہی نہیں کی، کیا چاند پر ہونے والے ایونٹ میں شرکت کرنی تھی؟ بڑا کبھی یقین ہے کہ اس کو سیپوٹاج کرنے کی ایک پراپر کوشش تھی، کیونکہ پٹیشن سب سے پہلے فائل کی گئی تھی فرام انڈیپینڈنٹ میڈیا یعنی کہ جیو کی طرف سے، اور ویٹ کیا گیا عدالت کے رپلائی کا، اس کے بعد پھر ایک اور پٹیشن فائل کی گئی بائی انادر گروپ۔ جیو کی درخواست پی ایس ایل کو سبوتاش کرنے کی کوشش تھی۔ وکیل پی ٹی وی احمد پنسوتا کہتے ہیں یہ باغ میں بلبل ڈھونڈنے آئے تھے، انہیں الو ملا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے کیونکہ انہوں نے غیر مناسب سوال اٹھائے تھے۔ پی ایس ایل کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے۔ اینکر نے سوال کیا، کیا آپ سے کسی نے ڈرٹی فیٹ کے لیے رابطے کی کوشش کی؟ پی ٹی وی کے وکیل نے بتایا ہمارے کلائنٹ سے رابطے کی کوشش کی گئی ہے۔ I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly. پاکستان میں نئی تاریخ رقم، جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے تمام ججز اور سینئر وکلاء شریک ہوئے۔ جسٹس عائشہ ملک کا نام چیف جسٹس گلزار احمد نے تجویز کیا تھا۔ ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پاکستان کے روشن چہرے کی دلیل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر جسٹس عائشہ ملک کو مبارکباد۔ ملیر ایکسپریس وے پر کام شروع، عارضی کچی سڑک ہموار کی جانے لگی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا ملیر ایکسپریس وے سائٹ کا دورہ۔ مرتضی وہاب نے قیوم آباد سے قائد آباد تک ملیر ایکسپریس وے کی سائٹ کا معائنہ کیا۔ ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے متعلق مرتضی وہاب کو بریفنگ دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا ملیر ایکسپریس وے پر ابتدائی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مراکش کے سفیر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ملاقات میں باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ مراکش کے سفیر کی افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاک بحریہ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ۔ پی این ایس تغرل لوٹنسی کنگ ہیلی کاپٹرز پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی لازوال اور ہر مشکل میں آزمودہ ہے۔ منصوبہ ملکی معیشت کی ترقی میں بھی اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ لاہور میں دن دہاڑے صحافی کی ٹارگٹ کلنگ، کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کو پریس کلب کے باہر گولیاں مار دی گئیں۔ صحافیوں کا احتجاج، ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر خصوصی ٹیم تشکیل۔ نور مقدم قتل کیس دوران سماعت مرکزی ملزم ظاہر جعفر کمرہ عدالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس سے قبل ظاہر جعفر کو اسٹریچر پر پیشی پر لایا گیا کہ اس کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی۔ تفتیشی افسر پر مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیل کی جرح۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ہمسایوں اور کسی چوکیدار کا بیان نہیں لیا۔ گھر کے ارد گرد جو کیمرے لگے ان کی ریکارڈنگ بھی نہیں لی گئی۔ کوئی عینی شاہد گواہ بھی سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے لیے بڑا اقدام، فورنزک لیب قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں انارکلی دھماکے کے ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ شہید پولیس افسران اہلکاروں کے خاندان کے 2 افراد کو ملازمت دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سینٹرل پولیس آفس لاہور کا دورہ، سیف سٹیز اتھارٹی میں بھرتی، ڈی جی خان راجن پور میں بلوچ لیوی کی کمان پاکستان پولیس کے حوالے کرنے اور 304 تھانوں کو خصوصی پولیس اسٹیشن کا درجہ دینے کی منظوری۔ باش گرین شرٹس، آئی سی سی ایوارڈز، پاکستانی کرکٹرز چھا گئے۔ بابر اعظم نے آئی سی سی ون ڈے کرکٹر آف دا ایئر اور شاہین شاہ آفریدی نے سال کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ جیت لیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے کیلنڈر ایئر میں 36 میچز میں سے 78 وکٹیں حاصل کیں۔ بابر اعظم نے 67.5 کی اوسط سے 405 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں نمایاں بلے باز رہے۔ سپورٹ پر بابر اعظم مداحوں کے شکر گزار۔ ویمنز کرکٹ میں فاطمہ ثنا ایمرجنگ کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ لے اڑی۔
وزیر اعظم عمران خان کی ICC ایوارڈ پر پاکستانی سٹارز کو مبارکباد، کہا آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ PSL سیزن 7 کا ترانہ جاری، گلوکار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے میں صرف 2 روز باقی، ٹرافی کی جنگ کی تیاری کے لیے ٹیموں نے کراچی میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ کراچی کنگز نے نئی ٹریننگ کٹ بھی متعارف کروا دی۔ سندھی ثقافت کے رنگ کراچی کنگز کے ساتھ، ٹریننگ کٹ میں اجرک کے رنگ نمایاں۔ کراچی کنگز آج پریکٹس میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ سے ٹکرائے گی۔ آپ کو ایک چیز ہم پرومس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پازیٹیو کرکٹ کھیلیں گے، ایکسائٹنگ کرکٹ کھیلیں گے اور انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلیں گے۔ گیم میں ہار جیت ہونی ہے، کسی نے ہارنا ہے، کسی نے جیتنا ہے، تو کراچی کنگز انشاءاللہ آخری بال تک فائٹ کریں گے۔ اس سیزن میں کنگز انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلیں گے، شرجیل کا کام کھل کر کھیلنا ہے۔ کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کہتے ہیں عامر میچ ونر ہیں، بابر کیپٹن آف دا شپ ہیں۔ سوئنگ کے سلطان کی ERY نیوز کے پروگرام باؤنسر میں گفتگو۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں 70 اضلاع میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھا تو باہمت آمنہ نے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ لاہور کے کیولری گراؤنڈ میں فوڈ پوائنٹ بنا لیا، گھر کے بنے کھانے لوگ مزے لے کر کھاتے ہیں۔ حافظ قرآن آمنہ کہتی ہیں ہاتھ پھیلانے سے بہتر محنت ہے، 500-600 روپوں میں دال روٹی چل جاتی ہے، گھر کا کرایہ نکل آتا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2176 درہم کا ہو گیا، 1 گرام سونا 217 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔